जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज जो सबक हम पढ़ रहे हैं वो है अन्नाअतुल हकीकी वस्सबबी। अन्नाअतुल हकीकी वस्सबबी। अल अमसिला, मिसालें। जा और रजुलुल मुहज्जब। यहाँ पे जो अल मुहज्जब है ये रजुल की सिफत है जिसको हम नात और मनऊत कहते हैं अरबी जबान में। तो अल मुहज्जब जो है वो नात है और अर रजुल जो है वो मनऊत है। तो मुहज्जब शख्स आया, जा और रजुलुल मुहज्जब। हज़रत सैयदतुल आकिलतु, आकिल अक्लमंद जो खातून है वो हाजिर हुई। रकिबतुल हिसानल जमीला, मैं सवार हुआ खूबसूरत घोड़े पर। अकम तो फिल मंजिल फसी है, मैंने इकामत इख्तियार की कुशादा घर में। कुशादा घर में इकामत इख्तियार की। तो ये चारों मिसालें जो हैं ये असल में नाते हकीकी की हैं। अब हम आगे देखते हैं। जा और रजुलुल मुहज्जब अखू हो, वो शख्स आया जिसका भाई मुहज्जब है। लेकिन आप ये देखिए कि जो मुहज्जब का लफ्ज है वो पैरवी कर रहा है और रजुल के एराब की। जा और रजुलुल मुहज्जब अखू हो, तो वो शख्स आया जिसका भाई मुहज्जब है। इसी तरह दूसरी मिसाल देखिए। हज़रत सैयदतुल आकिलतु उम्मुहा, ये वो आकिल खातून हाजिर हुई जिसकी माँ अक्लमंद है। जिसकी माँ अक्लमंद है। इसी तरह तीसरी मिसाल आप देखिए। रकिबतुल हिसानल जमीला सरजुहू, मैं एक ऐसे घोड़े पर सवार हुआ जिसकी काठी, जिसकी जेन जो है वो खूबसूरत है। अल जमीला सरजुहू। अकमतु फिल मंजिल फसीह फिनाउहू, मैंने एक ऐसे घर में इकामत इख्तियार की जिसका सेहन जो है वो कुशादा है। तो ये दो तरह की मिसालें हमने पढ़ी। अल बहस, जो बहस है। नअलमु मिम्मा तक़द्दम लना फिल जुज़इल अव्वले अन्नल कलिमात, तो जो कुछ हम पहले जुज में पढ़ चुके, इसी नाहुल वाज़े के पहले जुज में, तो हम ये जान चुके हैं उससे कि ये जो कलिमात हैं, अल मुहज्जब वल आकिला वल जमीला वल फसीह, ये जो पहली चार मिसालें हैं ये उनकी बात हो रही है। फी अमसिलातिल किस्मिल अव्वले, पहली किस्म की मिसालों में तुसम्मा नुऊतम व तवाबे, तो इनको नाम दिया जाता है नुऊत का। ये सब नात है, नात जिसको हम उर्दू में आमतौर पर सिफत कहते हैं। व तवाबे, और जो नात होती है वो चूंकि ताबे होती है, यानी कि वो मनऊत के ताबे होती है, तो इसलिए उसको तवाबे कहा जा रहा है। ये किसी का माइक खुला है, ये मेहरबानी करके अपना माइक बंद कर ले। तो वह तवाबिर लिअन्ना कुल्ला वाहिदतिन मिनहा तदुल्लु अला सिफतिन फिल इस्मिल लज़ी क़ब्लहा, इसलिए कि इनमें से हर एक जो है वो दलालत करता है किसी सिफत पर उस इस्म में जो उससे पहले वाक़े है। यानी कि जिस तरह मुहज्जब से पहले रजुल वाक़े है, आकिला से पहले सैयदा वाक़े है, तो ये उसकी एक सिफत का बयान कर रहा है ये लफ्ज़। व ततबअहु फी इराबिही, और वो उसकी पैरवी करता है उसके इराब में। ठीक है ना। रफ़अन व नस्बन व जर्रन, चाहे वो इराब जो है वो रफ़ा का है या नसब का है या जर का है। व नअलमु अयदन, और इसी तरह से हम ये भी जानते हैं कि अन्नल अस्मा अल मज़कूरता क़ब्लहा व हिय रजुलु व सय्यदतु वल हिसाना वल मंजिल, यानी कि ये जो पहले चार अस्मा हैं, युसम्मा कुल्लुम मिनहा मनऊतन औ मतबूअन, तो इनको मनऊत कहा जाता है या मतबू। मतबू जिसकी जिसकी ये ताबे है, और मनऊत जिसकी ये नात है, यानी कि ये सिफत है। ठीक है ना जी। तो इस तरह से इसको हम देख रहे हैं। व नजीद हुना फनकूल हो, तो यहाँ पे हम अब कुछ इजाफी बात करेंगे इस सबक में, और वो बात ये है, और हम ये कहते हैं कि इन्नल कलिमात लती सम्मैनाहा फिल किस्मिल अव्वल नुऊतन,
کہ وہ کلمات جن کو ہم نے پہلی قسم میں نعوت قرار دیا، یعنی کہ نعوت کا نام دیا، نعت کہا، تسمى ایضا فی القسم الثانی نعوتن، تو وہ دوسری قسم میں بھی ان کو نعوت ہی کہا جاتا ہے۔ ولیکن الا یوجد فرق بین نعوت القسم الاول و نعوت القسم الثانی، تو لیکن یہ دیکھیں ذرا کہ کیا کوئی فرق نہیں پایا جاتا پہلی قسم کی نعوت، نعت، صفت جو ہیں ان میں اور دوسری قسم کی جو نعوت ہے ان میں؟ بلا، کیوں نہیں، ان ہناک فرقا واضحا فی المعنی، کہ یہاں پہ بڑا واضح فرق ہے معنی کا۔ فالمحذب مثلا فی القسم الاول، مثلا جو محذب کا لفظ ہے پہلی قسم میں، صفت فی الحقیقت للاسم المذکور قبلہ وہو الرجل، وہ فی الحقیقت ایک صفت ہے اس اسم کی جو کہ اس سے پہلے واقع ہے، جیسا کہ رجل ہے۔ لأن المتصف بالتہذیب حقیقتا هو الرجل، اس لیے کہ جو متصف ہے تہذیب کے ساتھ، مہذب ہونے کے ساتھ، وہ فی الحقیقت وہ وہی آدمی ہے جس کے بعد یہ لفظ آیا ہے۔ وَلِذَلِكَ يُسَمَّى هَذَا النَّعْتُ نَعْتًا حَقِيقِيًّا، اس لیے اس نعت کو نعت حقیقی کہا جاتا ہے۔ اما فی القسم الثانی، لیکن دوسری جو قسم ہے اس میں آپ دیکھیں، فَلَيْسَ التَّحْذِيبُ فِي الْحَقِيقَةِ صِفَةً لِلرَّجُلِ، جو تہذیب ہے وہ حقیقت میں آدمی کی صفت نہیں ہے، وَإِنَّمَا هُوَ صِفَةٌ لِمَا بَعْدَهُ وَهُوَ الْأَخُ، وہ حقیقت میں صفت ہے بعد والے اسم کی جو اس کے بعد آ رہا ہے، اور وہ ہے اخ۔ جاء الرجل المحذب اخوہ، تو محذب جو ہے وہ اخ ہے، وہ رجل نہیں ہے۔ غیر انہ لما کان للاخ ارتباط بالرجل، اور چونکہ اخ جو ہے اس کا ایک ربط ہے، ایک رابطہ ہے رجل کے ساتھ، ایک ربط ہے۔ جاز ان نقول عن صفت الاخ انہا صفت للرجل، تو یہ جائز ہوتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی جو اخ کی صفت ہے، جو بھائی کی صفت ہے، وہ اصل میں رجل ہی کی صفت ہے۔ ومن اجل ذالک یسمى لفظ للتہذیب فی القسم الثانی نعتا غیر حقیقیا او نعتا سببیا، تو اس وجہ سے جو لفظ ہے یعنی کہ محذب کا دوسری قسم میں، اس کو ہم نعت غیر حقیقی یا نعت سببی کہتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يُقَالُ فِي بَقِيَّةِ الْأَمْثِلَةِ، اور اسی طرح باقی کی مثالوں میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور کہیں گے۔ تو اب ہم اس کا قاعدہ دیکھ لیتے ہیں۔ النعت نوعان، جو نعت ہوتی ہے، صفت ہوتی ہے، اس کی دو نوعیتیں ہیں، حقیقی و سببی، وہ یا تو حقیقی ہوگی یا سببی ہوگی۔ فالحقیقی ما دل علی صفت فی نفس مطبوعہ، تو جو حقیقی ہوتی ہے وہ ہے جو کہ دلالت کرتی ہے صفت میں جو کہ مطبوع کے اندر پایا جاتا ہے، جیسا کہ رجل تھا۔ والسببی ما دل علی صفت فی اسم لہ ارتباط بالمطبوع، اور سببی وہ ہوتی ہے جو کہ دلالت کرتی ہے کسی صفت پر جو کہ ایک ایسے اسم میں ہے جس کا مطبوع کے ساتھ ربط ہوتا ہے، یعنی کہ براہ راست مطبوع میں نہیں بلکہ اس اسم میں جس کا کہ اس کے ساتھ ربط ہے۔ 43واں جو سبق ہے وہ پڑھیں گے، وہ ہے القناطر الخیریۃ۔ القناطر یعنی کہ کنترا جو ہوتا ہے، یہ پل کو کہتے ہیں، پل، برج عربی زبان میں۔ القناطر الخیریۃ، تو یہ کچھ پلوں کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یجری نیلو، نیل بہتا ہے، یجری نیلو ایام الفیضان، ایام الفیضان یعنی کہ یہ سیلاب کے دن ہوتے ہیں جب خوب بھرا ہوا ہوتا ہے، فیضان ہوتا ہے اس میں، بسرعت عظیمت، بڑی تیزی کے ساتھ، یعنی کہ نیل بہتا ہے جب اس کے وہ دن آتے ہیں جب کہ پانی کی کثرت ہوتی ہے تو بڑی تیزی سے بہتا ہے۔ وَيَحْمِلُ مِقْدَارًا كَبِيرًا مِنَ الْمَاءِ، اور وہ اٹھاتا ہے بہت بڑی مقدار پانی کی، یرمی ہے فی البحر الابیض المتوسط، جس کو کہ وہ پھینک دیتا ہے جا کے بحر ابیض المتوسط میں، جو سفید یعنی کہ جس کو بحر ابیض کہتے ہیں یہ، اور متوسط، تو بغیر فائدۃ تعود علی البلاد، کسی فائدے کے بغیر
جو کہ وہ ملک کی طرف واپس لوٹ آئے. یعنی کہ وہ پانی، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ دریاؤں کا پانی سمندر میں گر جاتا ہے تو وہ میٹھا پانی ہوتا ہے دریاؤں کا، سمندر کا کھارا پانی ہوتا ہے، تو وہ پھر کسی اور سیرابی وغیرہ کے کام نہیں آ سکتا، کاشتکاری وغیرہ کے. تو بغیر فائدۃ تعود علی البلاد واذا جاءت ایام التشاریق. تو ہوتا کیا ہے کہ جب، یعنی کہ قحط کے دن آتے ہیں، یعنی کہ جب ایسے دن آتے ہیں کہ جب خشک سالی کے دن آتے ہیں، جب بارشیں نہیں ہو رہی ہوتی، لم یجد الفلاح من الماء. تو جو کسان ہے وہ پانی نہیں پاتا، ما یسد حاجتہ، یعنی کہ اس کو وہ پانی نہیں ملتا جس سے کہ وہ اپنی حاجت کو پورا کر سکے. سدا یسد ما یسد حاجتہ. تو سد حاجت کا مطلب ہوتا ہے کہ حاجت کو بند کرنا، حاجت کو پورا کرنا، جس سے وہ اپنی حاجت کو پورا کر سکے. وحین کانا محمد علی والین علی مصر. اور جب کہ محمد علی تھا، مصر کا والی تھا، یہ عثمانی دور کی بات ہے. وحین کانا محمد علی والین علی مصر جاء المحندس البارع لینان باشا. تو پھر کیا ہوا کہ مہندس کہتے ہیں انجینئر کو، البارع بڑا ماہر، یعنی کہ وہ جو بڑا ماہر انجینئر تھا، لینان بادشاہ، وہ آیا سنتا الف و سمان مئت و خمس و سلاسین. یہ بنتا ہے 1835. سنتا الف و سمان مئت و خمس و سلاسین. وقت صدم منیعا. تو اس نے ڈیزائن کیا ایک بہت مضبوط سد، یعنی کہ ڈیم، شمال القاہرہ، قاہرہ کے شمال میں، عند مفرق النیل الی فرعیہ، یعنی کہ وہ جگہ جہاں پہ نیل جو ہے نا وہ اپنی دو فرعوں میں، دو شاخوں میں تقسیم ہوتا ہے. فیہ عیون تفتح و تقفل بحسب الحاجات. اور اس ڈیم کے اندر آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں چشمے یا سوراخ ایسے کہ جن کو کھولا جاتا ہے یا بند کیا جاتا ہے حاجت کے حساب سے، یعنی کہ جیسی ضرورت ہوتی ہے اس کے حساب سے ان گیٹس کو کھولا جاتا ہے یا بند کیا جاتا ہے. وَحَفَرَ بِجَانِبِهَا تُرْعًا عَظِيمَةً وَاسِعَةً. اور اس کی ایک جانب پر اس نے کھودی بڑی عظیم، بہت بڑی اور وسیع جھیل. ترعن جھیل، آپ کو پتا ہے کہ ڈیم میں پانی سٹور کرنے کے لیے جھیل کی کھدائی بھی ہوتی ہے. تجری الى قلب الوجه البحری فی جمیع جہاتہ و نواحیہ. جو کہ جاتی ہے الى قلب الوجه البحری. تو جو یعنی کہ باہری رخ ہے اس کے اندر تک یہ جاتی ہے تمام اپنی ڈائریکشنز میں اور اس کے تمام علاقوں میں. بہت بڑی یہ جھیل ہے. ثم فرع منها فروعا اخرى. اور پھر اس نے پورا ایک نہری نظام اس میں سے نکالا. ثم فرع منها فروعا اخرى. پھر ان میں سے اور فروع اور شاخیں ان میں سے نکالی. تجری و تتشعب، جو کہ دوڑتی ہیں اور ان میں سے پھر مزید یعنی کہ شاخیں نکلتی ہیں. تتشعب یعنی کہ اور شاخیں نکلتی ہیں. کأنها العروق فی جوف البلاد، گویا کہ وہ رگیں ہیں ملک کے پیٹ میں، یعنی کہ وہ بہت ساری رگیں ہیں جو کہ سیرابی کر رہی ہیں. وَجَعَلَ فَوْقَهَا طُرَقًا فَصِيحَةً كَهَيْئَةِ قَنَاطِرَ. اور ان کے اوپر اس نے بہت کشادہ راستے بنا دیے پلوں کی مانند، پلوں کی مانند. وَغُرِسَتِ الْأَشْجَارُ وَالرَّيَاحِينُ فِيمَا جَاوَرَهَا مِنَ الْأَرَاضِ. اور بوئے گئے درخت اور بہت سے خوشبودار پھولوں کے پودے، ریاحین، ناسبو جس طرح ہوتی ہے، تو ارد گرد کی جو اراضی تھی اس کے اندر اس طرح کی اشجار اور ریاحین، ناسبو وغیرہ کو بویا گیا. فصورت جنتاً تجری من تحتها الانہار. تو وہ سارا علاقہ گویا کہ ایک باغ، خوبصورت باغ، جنت ہو گئی جس کے نیچے اس کی نہریں بہتی ہیں. تشرح الصدر، جو کہ دل کو خوشی دیتی ہے، شرح دیتی ہے. وتقر العین، اور آنکھوں کو ٹھنڈک دیتی ہے. وسمیت من ذالک الحین بالقناطر الخیریت. تو اس وقت سے اس کا نام جو ہے نا وہ قناطر الخیریہ پڑ گیا، یعنی کہ خیر کے پل قناطر. لما تجلبہ من الخیر علی الفلاح. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جو وہ کسان کے لیے خیر کا سبب بنے ہیں، خیر لے کر آتے ہیں نا، تو اس وجہ سے ان کو قناطر الخیریہ کا نام دے دیا گیا. ولما کثرت هذه القناطر فی القطر.
اور جب بہت زیادہ ہو گئے یہ پل ملک کے اندر، سمیت اخیراً قناطرت دلتا، تو پھر ان کو ڈیلٹا، وہ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ دریا جا کے سمندر میں ملتا ہے، تو سمیت اخیراً قناطرت دلتا، تو اس کو قناطر الدلتا کا نام دے دیا گیا۔ بنا هذه القناطر المحندسان الماہران مظہر بک و موجیل بک، تو یہ جو پل ہیں یہ دو ماہر انجینئرز نے بنائے، ان میں سے ایک کا نام تھا مظہر بک اور دوسرا موجیل بک، وعمل فیہا خمس قناطرہ، اور ان دونوں نے ان کے اندر 5 پل بنائے، واحدتاً علی کل من فرعین نیل، اور جن میں سے ایک جو ہے وہ نیل کی جو 2 شاخیں ہیں ان دونوں میں سے ہر ایک پر، ایک پل اس نے بنایا، وواحدتاً علی کل من الریاح التوفیقیہ والریاح المنوفیہ وریاح البحیرہ، اور ایک ایک جو ہے نا وہ جو توفیقی ریاح ہے، یعنی کہ جو ریجن ہے جہاں پہ ہوائیں چلتی ہیں، وریاح المنوفیہ، یہ ایک دوسرا یعنی کہ کوریڈور ہے جو کہ منوفیہ کہلاتا ہے، وریاح البحیرہ، تو یہاں پہ گویا کہ 5 انہوں نے پل بنا دیے۔ وماء النیل یحجز جنوبہا، اور جو نیل کا پانی ہے وہ روکا جاتا ہے اس کے جنوب میں، وَيُوَزَّعُ عَلَى الْأَرَاضِ بِقَدْرٍ مَعْلُوم، اور وہ تقسیم کیا جاتا ہے زمینوں پر ایک معلوم قدر کے حساب سے، ایک قدر معلوم کے حساب سے، وَبِذَلِكَ انْتَظَمَ حَالُ الرَّيِّ فِي الْوَجْهِ الْبَحْرِ، اور اس طرح سے جو ہے نا وہ انتظام ہوا سیرابی کا، جو یہ وجہ البحری ہے یعنی کہ جو بحری علاقہ ہے، جو اس کی جو شاخ ہے، تو اس کا پورا یہ انتظام ہو گیا سیرابی کا۔